अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ मैं हूं किरण खान। पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से पख्तूनों के हकूक़ के लिए सरकर्दा कलदम तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को मुज़ाकरात के बाद जमरूद में कौमी जिरगे का इनेकाद करने की इजाज़त मिलने के बावजूद जिरगा पहले रोज़ शुरू न हो सका। तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तक रसाई न मिलने पर 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान किया है। ताहम वफाकी वुज़रा ने SCO इजलास के तनाजुर में इस ऐलान पर तनकीद की है। मारन बलोच के खिलाफ मुल्क में अनारकी फैलाने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। नाज़रीन, आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान साहिर खान, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं मतलूब हकीम अहमद, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फर्स्ट यूथ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान PTI। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम आज किरण खान में। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले पूछूंगी कि PTM जुमात जिसको जो है बिल्कुल ही कलदम करार दे दिया गया और ये भी कहा गया कि वो मुल्क दुश्मन है, बड़े एलिगेशंस भी हैं, उसके बावजूद उनके साथ मुज़ाकरात करना बड़ी ही एक अजीब बात है। कुछ रहनुमाई फरमाइएगा इस पर। हाँ, थैंक यू सो मच किरण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है क्या वो दहशतगर्द जमात है या नहीं है, फॉरेन फंडिंग होती है या नहीं होती, ये हमसे ज़्यादा बेहतर जो है हमारी स्टेट, हमारी रियासत बेहतर समझती है। लेकिन अगर देखा जाए बज़ाहिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनी क्यों थी और ये इसका एजेंडा क्या था, इसके मकासद क्या थे, तो वो 3-4 नुकात ऐसे थे जो जिसकी वजह से PTM बनी। आपने देखा होगा पहले ये थी PTM जो थी वो MTM थी, ये महसूद जो है तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से थी, जो कि इनके मुतालबात ये थे कि वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ वहाँ पे जो माइंस थे, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पे जाते थे तो वो माइन जो उन्होंने बिछाए हुए थे वो फट जाते थे, वो बच्चे माजूर हो जाते थे। दूसरा मुतालबा ये था कि वहाँ पे जो चेक पोस्टें होती थी तो वहाँ पे क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा जो आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय थी वो इनकी तलाशियाँ लेती थी और पूछ करती थी, जिससे वो तंग थे। एक ये थी। तीसरा जो मुतालबा इनका था, जो ऑपरेशंस वहाँ पे आर्मी ने किए थे, जो स्टेट ने किए थे, उनमें जो नुकसानात हुए थे वहाँ के लोगों के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, वो ये कह रहे थे कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है इनकी भरपाई की जाए। तो ये मुतालबात थे। उसके बाद फिर वो नकीब महसूद को जो कत्ल किया गया मावराए अदालत, ठीक है, फिर वो पाकिस्तान वो वहाँ से ये मूवमेंट चली और इस्लामाबाद तक आई। इस्लामाबाद तक आते आते इसका जो था महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से नाम बदल के ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में चेंज हो गया, ठीक है। जब ये इस्लामाबाद पहुँचे, सियासी पार्टियों ने इनका साथ दिया, सब ने इनका साथ दिया और राव अनवर के ख़िलाफ़ उन्होंने एक जंग छेड़ दी। लेकिन बदकिस्मती से जिस अली वज़ीर ने, जिस मंजूर पश्तीन ने और जिस मोहसिन दावड़ ने ये जो एहतजाज समझ लें या धरना समझ लें या इनकलाब समझ लें जो वो लेके आना चाह रहे थे या जो हकूक़ के लिए वो जंग लड़ रहे थे, हुआ क्या कि वही महसूद क्या नाम है मोहसिन दावड़, वही अली वज़ीर ने उसी PDM को वोट दे दिया, जिसका वो हमारे जनाब पीपल्स पार्टी के जो जनाब सदर हैं वो कह रहे थे कि मेरा जो है वो राव अनवर जो है वो मेरा मुँह बोला बेटा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो थी उनके मकासद सही थे, ठीक है, रियासत उनके साथ डील कर रही थी, लेकिन दरमियान में जो चीज़ें हुई, उनका नाम बदनाम हुआ, वो इसी वजह से हुआ। तो अगर वो अभी में जो मामलात हुए, नाम बदनाम हुआ, तो उसकी बुनियाद पर इन लोगों को जो है कलदम करार दे दिया गया। देखिए, पता है क्या है, अगर उन्होंने जरगे का नाम दिया था तो जरगा पश्तून एक जो है ना कम्युनिटी में एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए ना तो आपको इजाज़त की ज़रूरत होती है, उसके लिए ना तो आपको वो होता ही है कि जो इलाके के बड़े होते हैं वो बैठ जाते हैं और वो जिरगे में वो फैसला करते हैं कि आगे का लाए हमल क्या करना चाहिए, वो फैसला करते हैं। उन बड़ों की बातों के फिर जो छोटे हैं वो अमल करते हैं। अगर उन्होंने जरगा का नाम दिया था तो PTM क्योंकि उसको लीड कर रही थी तो रियासत ये समझ रही थी कि क्योंकि PTM के जो जैसे उनका नाम बदनाम हुआ है
کہ شاید وہ پھر کوئی اس یہاں سے کوئی ایسا احتجاج کی کال آ جائے, شاید پختونستان کا جو ہے نا پاکستان کو تقسیم کرنے کے جو ہے وہ آواز آ جائے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ اسٹیپ لیا کہ اس کو بین کیا, لیکن حالانکہ ان کو بین نہیں کرنا چاہیے تھا. پی ٹی ایم جو تھی وہ دہشت گردی کے خلاف ہی لڑ رہی ہے, امن کے لیے لڑ رہی ہے, امن کی بات کر رہی ہے. ان کے جو جائز مطالبات ہیں, پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے ان کے جو جائز مطالبات ہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمارے. تو کیا حکومت کو ان کے جائز مطالبات دکھائی نہیں دیے تھے, کیونکہ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی اس ٹائم کہ ان کے رہنماؤں کے جو ہے پاسپورٹ بھی بینڈ ہو جائیں گے, اور اس کا اندیا دیا گیا تھا وہ کرن یہاں پہ پاکستان میں. تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. ہمارے جو چیئرمین ہے پاکستان نظریاتی پارٹی شہید سیالوی, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان پہ 4 شیڈول لگا, ان کو بین کیا گیا, ان کا آئی ڈی کارڈ, ان کا پاسپورٹ, ان کے اکاؤنٹ سیز کیے گئے. تو پاکستان میں تو یہ ایک عام سی بات ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ ان کا شناختی کارڈ بین کیا گیا یا ان پہ پابندیاں لگا یا ECL میں ڈالا گیا. پاکستان میں سیاسی انتقام کی خاطر یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کل کو PTI نے کیا تھا, آج ان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا. دوسری بات, ایسا کرنے کے بعد پھر ایک دم مذاکرات پہ آ جانا, یہ بات دیکھیں پتہ ہے کیا ہے, اصل میں یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف PTM کا جرگہ ہے. حالانکہ یہ PTM کا جرگہ نہیں تھا, یہ پشتون اقوام کا جرگہ تھا, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر پارٹی کا ممبر وہاں پہ پہنچا ہوا ہے, ہر پشتون کمیونٹی کا جو لیڈر ہے وہ وہاں پہ پہنچا ہوا ہے. تو جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ صرف PTM کا نہیں ہے بلکہ پوری پشتون قوم کا یہ جرگہ ہے, تب انہوں نے اجازت دے دی, اور تب جا کے انہوں نے مذاکرات بھی کیے وفاقی. اور یہی بات تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جا کر مذاکرات کی ہے. جی عمران طاہر صاحب جو کہ ہمارے ساتھ مطلوب حکیم صاحب بھی موجود ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو بھی شامل کروں اس بات میں. جی مطلوب حکیم صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ PTM جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, ملک کا دشمن قرار دے دیا گیا ہے, اس کے باوجود ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں, لیکن PTI جن پر سیاسی مقدمات ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دہشت گردی کا دوسرا ایلیگیشن ان پر نہیں ہے, تو ان کے ساتھ مذاکرات یہ لوگ بیٹھ کر کیوں نہیں کرتے؟ جو چیز انہوں نے 4-5 مہینے بعد, سال بعد یا 2 سال میں انہوں نے کرنی ہے, ایٹ دی اینڈ تو یہی ہونا ہے, مذاکرات ہونے ہیں, کہیں نہ کہیں معاملات طے ہونے ہیں. تو جو چیزیں بعد میں کرنی ہے وہ پہلے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا میس کریٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ رہزن ہے میرا رہبر, منصف ہے میرا قاتل, سہ لوں تو بغاوت ہے, سہ لوں تو قیامت ہے, کہہ دوں تو بغاوت ہے. یہاں پہ ایک ایسا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ہر کسی کو بغاوت کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس بغاوت کے سرٹیفکیٹ سے اس ملک میں اور انتشار بڑھے گا, لوگ مزید اپنے حقوق کے لیے سامنے آئیں گے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹیبل پہ بٹھا کے لوگوں کے نا مسائل حل کریں. آپ کسی کو ایسے غدار یا مطلب ان کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں تو اس چیز کو آپ اور بڑھاوا دے رہے ہیں. ان کو اس چیز کو ٹیبل پہ بٹھا کے سارے سیاسی جماعتوں کو, ٹھیک ہے, اس طرح ایک آپ نے پراپر ایک وہ کرنا ہوتا ہے. ایسے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اقتدار میں جو عوامی مینڈیٹس نہیں ہے, محسن نقوی صاحب جیسے لوگ, فارم 45 کی حکومت, ان کو کچھ مطلب اس ملک کے بارے میں, اس ملک کے عوام کے مسائل کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تو یہ ان سے مجھے ترس آتا کہ یہ لوگ اس ملک کو کس سمت لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں, ہماری تو ایک سیاسی پارٹی, ہماری ایک سیاسی جدوجہد ہے, ٹھیک ہے. ہم اپنے حقوق کے لیے انشاءاللہ ہر میدان میں, ہر سیاسی پلیٹ فارم پہ ہم لڑیں گے. اب جو PTM کا جو تعلق ہے, وہ PTM ایک پشتونوں کی ایک جماعت ہے. پشتونوں کے بارے میں بات کری, پشتونوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ سارے پشتونوں کو اگر غدار قرار دے رہے ہو, آپ ان پہ پابندی لگا رہے ہو, تو آپ آگ میں پانی ڈالنے کے بجائے آگ میں پیٹرول ڈال رہے ہو. تو ایسے تو مسائل کا حل نہیں نکلے گا. ان سب کو چاہیے کہ ان سے بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں. دوسرا یہ کہ یہی PTM ہے جن کو PDM نے اپنے لیے استعمال کیا تھا. علی وزیر صاحب ہو گئے, محسن داوڑ صاحب ہو گئے, ان کو لا کے آپ لوگوں نے PDM شہباز شریف صاحب کے لیے ووٹ, عدم اعتماد میں ووٹ ڈلوایا, ٹھیک ہے. اب وہی غدار ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے PDM ہی سب سے بڑی غدار جماعت تھی, جنہوں نے غداروں کو لا کے اپنے لیے مفاد کے لیے استعمال کیا. جب ان سے آپ کا مفاد نکلا تو پھر آپ ان کو ابھی باغی کے قرار دے رہے ہیں, یا آپ ان کو
غدار قرار دے رہے ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ اس ملک میں جو بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے, جو بھی مطلب معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے, وہ غدار ہے. بس بڑے جو ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے مقتدر حلقے, ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ تو آپ محب وطن ہو, ورنہ آپ غدار ہو. یہ پورے ملک ہی غدار ہے. اس ملک میں رہنے والے, آواز اٹھانے والے, یہ سارے غدار ہیں. پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے, ٹھیک ہے, یہاں جمہوریت کا بول بالا ہم کرنے آئے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی جس طرح یہ لوگ اپنے اوچھے ہتھ کنڈے یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ روڈ پہ نکلنے والا احتجاج کرنے والوں پہ آپ سختیاں کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں, لوگوں کے چار دیواری کی تقدس کو پامال کر رہے ہیں, لوگوں کی فیملیز کے اوپر جس طرح آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو آپ لوگ اس ملک کو ایک پرامن بنانے کے بجائے ایک بغاوت, ایسی تو بغاوت ہوگی نا, ایسی جب کسی کے گھر پہ ہاتھ ڈلے گا, کسی کی ماں بہن پہ ہاتھ ڈلے گا, تو ایسی بغاوت ہوگی. تو یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کو تو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. تو یہ آپ میری بات سنیں, دیکھیے ابھی جیسے کہ اگر کسی بھی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا گیا, پھر اٹھ کے کوئی, جیسے کہ علی امین گنڈا پور جمرود گئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ, خود گئے اور جا کے وہاں بیٹھ کے انہوں نے بات کی, یہ بات کچھ سمجھ سے باہر تھی میرے. مجھے بتا دیں اس میں کیا ہے. دیکھیں وفاق جس جو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں تو ہماری حکومت ہے, ہم پورا امن لانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی پہ گولی چلاؤ یا ان پہ مقدمے کرو, ان کو جیل میں ڈالو تو آپ ایک تحریک کو ختم کر سکتے ہو. وہ اپنی حقوق کے لیے ایک تحریک نکلی ہے وہاں سے, وہ اپنے حقوق کی بات کریں گے. اب حکومت کا فرض یہ ہوتا ہے, جب ریاست, دیکھیں ریاست دو بندے نہیں ہوتے, ریاست عوام ہے, ریاست ہم سب ہیں. یہ اوپر جو مسند پہ بیٹھے ہوئے نا 2-3 بندے ریاست نہیں ہوتے. تو کہ حکومت اسی لیے ان کے پاس جا کے ان سے مذاکرات کر رہی ہے, ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو حل کریں گے. اس کے علاوہ تو آپ ان پہ بغاوت کے مقدمے درج کرو گے, ان کو جیلوں میں ڈالو گے, ان کو پکڑو گے, تو مطلب یہ تو حل نہیں ہے نا کسی بھی مسائل کا. ایسے تو حل نہیں نکلے گا. ایسا ہی ہے, بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے. اور جیسے کہ عمران طاہر صاحب نے بھی کہا کہ یہاں پر جو ہے تمام لوگ اسی طرح کر رہے ہیں, اور جب بھی ان کا دل کرتا ہے کسی بھی جماعت پر کوئی نہ کوئی ایسی بات لگا دیتے ہیں, اینڈ پھر یہ پاسپورٹ بین کرنا, یہ تو بھائی پاکستان کا معمول ہے. تو سیاسی نظام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جب یہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی مسند سے اٹھیں گے, جب جو دور قاضی فائز عیسیٰ کا اس ملک میں رہا ہے, یہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اس ملک کے لیے ملک کی بدقسمتی تھی. ایسے لوگوں کو ہم نے مسند پہ بٹھایا, انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا کہیں سے. ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے اتنے کیسز جب بھی وہاں گئے تو پی ٹی آئی کے حق میں کوئی کیس ریکاؤنٹنگ میں پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آیا, ساری پی ٹی آئی کے مخالف میں آئے ہیں. تو اب جو نیا چیف جسٹس آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ یہ فارم 45-47 والا بھی معاملہ بھی حل ہو, کیونکہ خواجہ آصف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جب کھلیں گے تو پھر ہم جیلوں میں ہوں گے, تو انشاءاللہ یہ جیلوں میں ہوں گے. تو سیاسی استحکام کے لیے عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا, آپ اس کو تسلیم کریں. آپ اپنی مرضی کے بندے اوپر لا کے نہ بٹھائیں, اپنے پسندیدہ چہرے, آپ کی بات سننے والے, آپ کی بات ماننے والے. آپ ایک ادارہ ہو, یہاں پہ یہ ملک میں جو کچھ کر رہا ہے سب کو پتا ہے. اب عوام بڑی باشعور ہو گئی, عوام کو سب کچھ پتا کہ کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے. جب تک وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گے, وہ کسی اور کی ذمہ داریوں میں گھسیں گے, تو اس ملک میں کبھی استحکام نہیں آئے گا. ان کو اپنی جگہوں پہ جانا پڑے گا, اپنی ذمہ داریاں سنبھالنا ہوگا, دائرے میں رہنا ہوگا. ٹھیک ہے. عمران طاہر صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل, دیکھیے پتہ ہے, جب میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پاکستان کا جو کہتے ہیں نا کہ کریٹیکل دور, بالکل فارنرز بھی آ رہے ہیں, بہت زیادہ کریٹیکل دور جو ہے وہ پاکستان اس سے گزر رہا ہے. اب اگر پاکستان میں کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے تو میرے خیال میں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. دیکھیں پتہ ہے کیا ہوتا کیا ہے, ہمارے جو لیڈر ہیں شہید سیالوی, وہ کہتے ہیں وہ سعودی عرب گئے تو اس وقت وہاں جب وہ عمرہ پہ گئے تھے تو وہاں پہ کوئی ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو عمران خان نے, آپ کو تحریک انصاف نے آپ پہ بین لگایا تھا, 4 شیڈول میں ڈالا تھا اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, پاکستان کے اندر اگر میں کوئی بھی اس پہ اختلاف کروں گا تو وہ میرا حق ہے, وہ میرا سیاسی حق ہے. پاکستان کے باہر جو ہے عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا. اور وہاں پہ وہ جو بندہ تھا, ظاہری بات ہے وہ انتشار, کیونکہ وہ صحافی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, گیدرنگ تھی, تو انہوں نے وہیں پہ ان کو شٹ اپ کال دی تھی. دیکھیے پتہ ہے کیا ہے, پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کو سبوٹاش نہیں کرنا چاہیے.
پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں انٹرنیشنل ایس سی او جو ہے وہ کوئی چھوٹی تنظیم نہیں ہے, بالکل چھوٹی بات اور چھوٹی بات بھی نہیں ہے. وہ اگر آ رہے ہیں, اگر ایس سی او پاکستان میں ہو رہا ہے, پہلے دور میں بھی جب پاکستان میں ہو رہا تھا تو اس طرح کے تماشے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ان کی حکومت تھی جو انہوں نے روکا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے, پاکستان میں کاروبار لانے کے لیے, دیکھیں ابھی سعودی عرب نے $2 ارب دیے ہیں کاروبار کے لیے دیے ہیں, یہ قرضہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی اسی 2024 میں اوورسیز نے $7 ارب جو ہے پاکستان بھیجے ہیں. اس کا مطلب ہے پاکستان کبھی مطلب تھوڑی تھوڑی پٹڑی پہ ہی شروع ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ایس سی او ہو رہا ہے 14, 15, 16 کو, تو 15 کو احتجاج کی کال نہیں دینی چاہیے. دیکھیں پتہ کیا ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی خاطر یہ کر رہے ہیں, عمران خان کی خاطر کر رہے ہیں. ہم جب عمران خان نے نو مور کا نعرہ لگایا تھا ڈرون کے لیے, تو ہم شہید سیالوی کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جب رجیم چینج ہوا تھا سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ رجیم جو چینج ہوا یہ غلط تھا. لیکن اب بھی دیکھیں پتہ کیا, حق کا ساتھ آپ کو دینا چاہیے, پاکستان کی خاطر سوچنا چاہیے. ایس سی او ہو رہا ہے, میرے خیال میں پی ٹی آئی کا یہ احتجاج جو ہے جو 15 کو ہونے جا رہا ہے, یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں, کیونکہ اس سے پہلے بھی ابھی دیکھیں ابھی کیا ہوا, کچھ دن پہلے ہمارے جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے آئے, ٹھیک ہے, لوگوں کو لے کر آئے, بچے مرے, بوڑھے آئے, شیل کھائے, ایون ہم لوگوں نے کھائے. اس لیے بھی حیران ہوں کہ ایک بندہ لے کر آ رہا ہے قیادت پوری کو اور خود غائب ہے. وہ دیکھیں پتہ ہے کیا, ہمارے جو لیڈر ہیں شہید سیال, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے کارکن ہوتے ہیں نا, یہ ان گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں. جب تک آپ اس کو گائیڈ نہیں کریں گے تب تک یہ صحیح نہیں چلیں گے, یہ کہیں بھی جا کے پھٹ جائیں گے. ایسے ہی ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ, ایسے ہی ہو رہا ہے. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ انہوں نے کہ پہلے وہاں پہ اسلام آباد میں جلسہ کیا انہوں نے, پھر انہوں نے یہی کام کیا, پھر جناب کے بھی کے جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب دیر سے پہنچے جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ڈی چوک میں آئے, وہاں پہ چائے پینے چلے گئے, اور وہاں سے پھر 12 اضلاع سے ہوتے ہوتے پھر وہاں پہ چلے گئے. یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی کیا کرنا ہے, ابھی کیا کرنا ہے. دیکھیں پتہ کیا ہے, آپ کارکن کو جب تک لیڈ نہیں کریں گے, ڈائریکشن نہیں دیں گے, تب تک یہ آپ سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ ایک چلا رہے ہیں. آپ نے حکومت کی ہے, کے پی کے میں آپ کو 12-13 سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. کے پی کے والوں کو بیچاروں کو آپ وہاں سے لے کے آتے ہیں, اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کر رہے اور چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے. میرا جو لیڈر ہے شہید سیالوی, جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا, ہم سب نے تقریباً 5-6 شہروں میں ہم نے روڈ بلاک کرنے چاہے, لیکن ان کے فادر کی کال ہمیں آ گئی کہ شہید سیالوی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ آپ نے روڈ بلاک نہیں کرنے, آپ نے کوئی انتشار نہیں پھیلانا, آپ نے کوئی ایسا احتجاج نہیں کرنا جس سے لوگوں کو نقصان ہو, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے تو ایسا نہیں کیا. میرے خیال میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے پاکستان کی خاطر کہ اگر پاکستان کے لیے یا بھی انٹرنیشنل ایس سی او ہو رہا ہے نا, تو اس کے لیے میرے خیال میں ان کو احتجاج کی کال نہیں دینی چاہیے. بالکل. مطلوب حکیم صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, کیونکہ دیکھیں 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دے دینا جب ایس سی او سمٹ کا وقت ہے, تو کیوں ایسا کیا گیا؟ ابھی جب بھی کوئی ایسا دن آتا ہے, چاہے وہ ملیشیا کا پریزیڈنٹ آ رہا ہو, چاہے چائنا سے کوئی آ رہا ہو, ایسی کوئی بھی دن ہوتے ہیں, ابھی ایس سی او سمٹ کا دن ہے, کیوں, وائی؟ جی دیکھیں, ہم ایس سی او سمٹ اور باہر سے فورن سے جو بھی ڈیلیگیشن آ رہا ہے, جو بھی وفد ان کے آ رہے ہیں, ہم ان کے مخالف نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا بڑے مسند پر چھوٹے لوگ آ گئے ہیں, اب مجھے ڈر ہے کہ قوموں کو خسارہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایس سی او سمٹ کے بہانے یہاں پہ یہ آئینی ترمیم کے آڑ میں قاضی فائز عیسیٰ کو اور سپریم کورٹ پہ حملہ کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت بنا کے اس کے اوپر بٹھا کے سپریم کورٹ کو یہ ایک سیول عدالت کا درجہ دینا چاہ رہے ہیں. تو آپ اس میں جب آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہوگا, انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا, جب آپ کی عدلیہ آزاد فیصلے نہیں کر سکے گی, تو آپ کے آئندہ کوئی ایس سی او میٹنگ بھی نہیں ہوگی, آپ کے ملک میں لوگ نہیں آئیں گے. تو ہم ایس سی او کے خلاف نہیں ہیں, ہم کسی فورنر کے خلاف نہیں ہیں. کوئی بھی جو بھی آ رہا ہے پاکستان میں, ہم نے سب سے پہلے کہا کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے. ہمارا جو احتجاج ہوگا وہ ایک پرامن احتجاج, ہمارا جو احتجاج وہ بڑا پرامن احتجاج ہوگا. ہم کسی کو میں وہی بات عرض کر رہی ہوں, آپ بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اسی دن پر اجلاس, جو کہ اس دن پر اجلاس نہیں ہونا چاہیے تھا, وہی چیزیں دہرائی جائیں گی, وہی معاملات ہو جائیں گے.
بات کر رہے ہیں. آئینی ترمیم کا جو اجلاس ہے یا جو بھی ہے آپ 25 کے بات کر رہے ہیں. اگر یہ حکومت خود چاہتی کہ انتشار پھیلانا, یہ حکومت خود چاہتی کہ ملک میں دنگا فساد ہو اور پی ٹی آئی کے اوپر ایک اور 9 مئی کا وہ ڈالا جائے, تو دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. احتجاج آپ کا جمہوری حق ہے, آپ حکومت ہو. میں مطلب صاحب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ لوگ خود موقع دے رہے ہیں, آپ لوگ خود موقع دے رہے ہیں. دیکھیں پتہ ہے کیا ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. ہماری باتیں سنی جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. ہمارا رائٹ ہے, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے پورا امن احتجاج کریں گے. اگر یہ روکیں گے تو پہلے یہ نہیں روک سکے, ہم ڈی چوک پہنچ گئے تھے, ٹھیک ہے, ہم ہر صورت پہنچیں گے. ہماری لیڈرشپ عمران خان کی کال آئی تو ہم ضرور پہنچیں گے, بھلے اس کے لیے ہمیں ہمارے سامنے جتنے مرضی یہ کنٹینرز کھڑے کریں, جتنے مرضی مسائل سامنے رکھیں, جتنے مرضی یہ شیلنگ کریں, ٹھیک ہے. انہوں نے تو اسٹریٹ فائرنگ ہم پہ کر دی تھی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی والے پورا امن نہیں ہے, ہماری طرف سے کسی ایک پہ گولی چلی, کسی ایک پہ شیل چلا, یا علی امین گنڈاپور کے قافلے سے کسی نے فائرنگ کی, تو وہ بتا دیں ہمیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایس سی او کی میٹنگ ہو رہی ہے, موسٹ ویلکم, ان کو آنا چاہیے, اور بھی ملکوں کے وفود کو آنا چاہیے, پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے, لیکن ان کے ہوتے ہوئے ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ کن کو بٹھا رہے ہیں, کن کے لیے آپ رستے صاف کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں تو نہیں. اب شخصیت پسندی تو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ نہیں ہے تو پھر پاکستان نہیں چل سکتا, ایسا نہیں ہوتا. دینا بالکل غلط ہے کہ ہم ایس سی او کے خلاف ہیں یا کوئی فورن سے کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے. بالکل, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ ایس سی او کے خلاف بھی نہیں, اور ابھی عمران ظاہر صاحب بھی آپ کو اسی لیے کاؤنٹر کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ کیا شخصیت پسندی کی بنیاد پر آپ لوگ یہ سب کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کا قائد جیل کے اندر ہو, آپ کو ملاقات نہ کرنے دی جائے, آپ کے اس کی صحت کے بارے میں خدشات ہو, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حکومت اجازت دے ملاقات کی, حکومت ڈاکٹرز اور ان کے فیملی ممبرز کی اجازت دے, اس کے بعد احتجاج ہی نہیں ہوگا. جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ملاقات سے کچھ نہیں ہونا, تو آپ ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, انہیں دانت میں صرف تکلیف تھی. جیل سپرنٹینڈنٹ اس ملک میں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ذمہ داران ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں؟ وہ کن کے اشاروں پہ 2-2.5 سال سے یہ ملک جن کے اشاروں پہ چل رہا ہے, کیا آج تک انہوں نے سچ بولا؟ ایک سپاہی کی اسلام آباد میں ٹول پلازا میں ڈیتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوتی ہے, تو وہ ابھی پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال دیا, ٹھیک ہے. یہ وہ جیل سپرنٹینڈنٹ یا ایس ایچ او یا آئی جی, ان کی یہی کریڈیبلٹی ہے. یہ لوگ مطلب کس کی بات پہ بھروسہ کریں؟ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان لوگوں کے منہ سے بڑے پھول اجڑ رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ ملاقات کی اجازت دیتے ہیں, یہاں مان لیتے چلیے سب جھوٹ بول رہے ہیں, سب غلط بول رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ لاسٹ ٹائم پہ جو اجلاس ہوا تھا, علی امین گنڈاپور غائب ہو گئے اور وہاں پر آپ لوگوں کے رہنما کیوں نہیں موجود ہوتے؟ علی امین لاج رکھ رہے ہیں ان کا. علی امین جس دن اپنی زبان کھولیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر کوئی صوبہ پیچھے رکے گا. اب دیکھیں, اب آپ کے کس کی لاج رکھ رہے ہیں, آپ جس کی مخالف ہے اسی کی لاج بھی رکھ رہے ہیں. پاکستان آپ کے ساتھ نہیں ہے, کشمیر نہیں ہے, کے نہیں ہے, ٹھیک ہے, سندھ تو بٹھو صاحب کے حوالے ہے, اور پنجاب میں اب انقلاب تو صرف پنجاب سے نکلنا باقی ہے. باقی کوئی بھی صوبہ دکھا دیں, کوئی بھی علاقہ دکھا دیں جو آپ کے ساتھ. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایک پیج پر نہیں ہے کیا؟ پیج پر نہیں ہے نا, یہی ایشو ہے. بتائیں نا, ایک پیج پر نہیں ہے یہ لوگ, بتائیں اس بات کا کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ کون ایک پیج پہ نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایک پیج پر نہیں ہے. دیکھیں, ہم پی ٹی آئی والوں کی نا ایک ہی سوچ ہے. ہمارا لیڈر جو ہے عمران خان جو انسٹرکشن دے گا ہم اس پہ چلیں گے, ٹھیک ہے. ہمارا ایک ہی قاعدہ, ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہمارا یہی مطالبہ کہ آپ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ علی امین کے بعد جانے کے بعد کوئی دوسرا کیوں نہیں کھڑا ہوا وہاں پہ ڈی چوک میں کہ یار میں چلو میں لیڈ کر لوں, میں لوگوں کو دیکھ لوں, بیچارے وہ آگے وہاں پہ مر رہے ہیں, شیل کھا رہے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. اور وہ جناب ٹریل 3 اور ٹریل پتہ نہیں 4 سے جا کے وہاں پہ کے پہنچ جاتے ہیں. یہ بات غلط ہے. نہیں, کس طرح آپ حقوق کی بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہو. کتنے پی ٹی آئی کی فیملیز کے اوپر جو بہت غلط ہو رہا ہے, وہ بہت غلط ہو رہا ہے, ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں, بہت غلط ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اپنا معاملہ ہے, ہم جس طرح سے بھی اپنے احتجاج ریکارڈ کریں, جس طرح سے بھی ہم جلسے کریں, ٹھیک ہے, یہ ہمارا رائٹ نہیں. آپ کا معاملہ نہیں ہے نا, یہ ہمارے بچے ہیں, آپ کا معاملہ نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے, صرف یہ آپ کی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے, یہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بوڑھے ہیں, یہ پاکستانی ہیں.
پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد کسی دوسری جماعت کے ہیں, تو آپ پہلے ان کو یہ سوچیں, ان کی پہلے سیکیورٹی جو ہے, ان کی جو سیفٹی ہے, ان کو آپ سیکیور کریں پہلے. سیکیورٹی کس نے دینا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی اسٹیٹ نے دینا ہوتا ہے یا پی ٹی آئی نے دینا ہوتا ہے؟ نہیں, اسٹیٹ نے تو دینا, اسٹیٹ نے دینا ہوتا ہے, اسٹیٹ دے رہی, دیکھیں اسٹیٹ نے دینا ہوتا ہے, لیکن آپ لوگوں کا دیکھیں پتہ ہے کیا, آپ لوگوں کا بھی بنتا ہے کہ اگر آپ ایک لیڈ کر رہے ہو, ایک قافلے کو لیڈ کر رہے ہو, تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کا ایک لیڈر نہیں ہوتا, آپ کے پاس پلان بی ہونا چاہیے, آپ کا دوسرا لیڈر آنا چاہیے. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی, آپ کے سارے لیڈر جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے اے سی میں بیٹھ کے صرف ویڈیو پیغام دیتے ہیں, اور اس کے بعد بیچارے سارے لوگوں کو نکال لیتے ہیں, اور جو ہے میدان میں کوئی نظر نہیں آتا. ہمیں آپ سے اختلاف کسی سال سے یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں, یقین کریں کوئی انفراسٹرکچر کے پی کے میں نہیں ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں بنی, کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنا, کچھ بھی نہیں بنا. آج مطلوب صاحب مجھے نام دے کے بتا دیں کون سا نیا ہاسپٹل 12-13 سال میں انہوں نے بنایا, کون سا انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ ایک نئی یونیورسٹی بنائی میرے سامنے. ابھی ایک نام, ایک پہ نام کر دیں, ایک یونیورسٹی کا نام بتا دیں, ایک ہاسپٹل کا نام صرف بتا دیں کہ وہاں پہ انہوں نے ایک ہاسپٹل نیا بنایا ہے, کوئی انفراسٹرکچر بنایا ہے. بھائی جو بھی وہاں پہ, میرا تعلق بنو سے ہے, وہاں پہ ڈکٹیٹر کے دور میں پرویز مشرف کے دور میں JUI کا ایک وزیر اعلیٰ تھا اکرم خان درانی, تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا انہوں نے وہاں پہ کروایا. اس کے علاوہ یونیورسٹی وہاں پہ گئی, IT کی ڈپارٹمنٹ وہاں پہ گئے, وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا. مجھے یہ بتائیں 13 سال میں PTI نے وہاں پہ کیا کیا؟ آپ وہاں پہ KPK کے نوجوان کو تقریریں کر کے وہاں پہ گھر سے نکالتے ہیں, روڈوں پہ نکالتے ہیں, یہاں پہ اسلام آباد پہ دھاوا بولتے ہیں, اور اس کے بعد پھر چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے PTI کا ورک ہے, ہمارا اپنا اندرونی مسئلہ ہے. بھائی وہ آپ کا نہیں ہے, وہ پاکستانی ہے. حکیم صاحب آپ مجھے بتائیے کہ نا کیا یہ سب انتشار پھیلانے والی چیزیں نہیں ہیں؟ کیا ملک میں امن ان سارے معاملات میں سے کیا امن کے لیے اگر لڑنا, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا انتشار ہے تو ٹھیک ہے, ہم سارے انتشاری ہیں. ہم اگر بغاوت ہے تو ٹھیک ہے, ہم سارے باغی ہیں. بات بغاوت کی نہیں ہے, اس وقت SCO کا ایک اجلاس ہو رہا تھا, اور پہلے بھی گزشتہ دنوں میں جو ملیشیا کے پریزیڈنٹ جب آنا تھا تب بھی آپ لوگوں نے اجلاس بلایا, وہ دھرنا بلا لیا, سوری, تو ابھی پھر دوبارہ سے آپ نے اسی طرح کر دیا احتجاج کی کال. تو پھر یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے نا کیا صورتحال بنی تھی؟ اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہماری تحریک ہے, تو ہم جس دن ہمیں مناسب لگے گا کہ ہم نے اپنی تحریک اور احتجاج کی کال دینی ہے, تو ہم آزاد شہری ہیں, ہم اپنی اس کو احتجاج کی کال دیں گے اور ہم نکلیں گے, پرامن نکلیں گے. اگر کسی نے آگے سے مزاحمت کرنے کی یا ہم پر تشدد کرنے کی کوشش کی تو پھر ٹھیک ہے, جس کی لاٹھی اس کی بحث دیکھا جائے گا. آپ امن کی بات کرتے ہیں, میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گی. ابھی جو فلسطین کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے, کیا آپ کی پارٹی اس میں شامل تھی؟ تو یہ جو کیپٹل میں حکومت نہیں, مجھے بس ہاں یا نا میں جواب چاہیے. پروگرام کا وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. میں جاننا چاہتی تھی کہ امن کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم تو سیاسی بات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. میں کہتی ہوں فلسطین کی آواز بننا چاہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف آ سکیں گے, یہ US کے خلاف آ سکیں گے؟ یہ آئی بھی انہیں کی حکومت ہے, وہ ان کے خلاف نہیں آتے. یہ صبح نہیں, آپ مجھے بتائیں, میں کسی کی بات نہیں, کسی پارٹی کو اسپیسیفک ٹارگٹ نہیں کر رہی یہاں پر. وہاں پہ عملی کوئی میسج جانا ہی نہیں تھا, کوئی عملی کام فلسطین کے لیے ہونا نہیں تھا. میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں. وہ کانفرنس تھی, وہاں پر اجلاس ہوا, اس اجلاس میں PTI تو موجود تھی ہی نہیں. PTI نہ موجود ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے بعد پھر آ جاتے کہ اس کانفرنس کا کیا مقصد تھا. وہ صرف ایک تقریریں تھی کہ اس کے بعد کر کے پھر سب اپنے گھر کو نکل گئے. تو یہ میڈیا میں بس اپنا ایک وہ دکھانا تھا, انہوں نے چہرہ جی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. حالانکہ اسلام آباد میں کتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, کتنے بندے یہاں سے فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے پہ گرفتار ہوئے. یہ صرف مورے ہیں, ٹھیک ہے, یہ عملی کام کچھ نہیں کر سکتے. یہ انہی کے پلے یہ ہمارے جو سیاسی اس ٹائم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب ان پہ آپ کیا کس چیز کا بھروسہ؟ میں ابھی مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے کہ کیوں PTI وہاں موجود تھی, کیا ان کو پیغام نہیں دیا گیا تھا؟ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, کسی سے بات نہیں کرنی. انہوں نے صرف جو ان کے دماغ میں چل رہا ہے وہی ہونا ہے. ان کا یہ حکومت صرف یہی کر سکتے ہیں. ان کے پاس انہوں نے پہلے کا حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہر چیز کی سلوشن ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آئے تو ان کا وزیر خزانہ 2 دفعہ انہوں نے ہٹا دیا, ایویشن کا انہوں نے بعد میں ہٹا دیا. ایک وزیر ایک ان کا وفاقی وزیر 2-4 مہینے بھی نہیں ٹک سکا. ان کے پاس پتہ نہیں کیا پلان تھا. اس کے باوجود چلے ہم سمجھتے ہیں کورونا آ گیا تھا, سب ہو گیا تھا. اس کے باوجود آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, KPK میں آپ کی حکومت ہے, آپ مجھے صرف 12-13 سال میں صرف ایک بتا دیں, ایک ہاسپٹل کا نام بتا دیں, ایک یونیورسٹی کا نام بتا دیں کہ آپ نے وہاں پہ انفراسٹرکچر بنایا ہے یا کوئی ایسی چیز
चीज की है, मुझे सिर्फ वो बता दे, मैं और कुछ नहीं। आप ये कह रहे हैं उससे नहीं मिलना, उससे नहीं होना, इससे नहीं होना, आपके पास प्रैक्टिकल कुछ नहीं है बातों के सिवा। हम ये समझते हैं कि देखें, आप अपनी जमात का बता दें। देखें, आप हमारी पार्टी का स्पोक पर्सन ना बने, आप अपनी जमात का बता दें, आपकी जमात ने क्या किया है। आप सिर्फ पीटीआई पे तीर चला रहे हैं। हम तो अभी नई पार्टी हैं, हम तो अभी नई पार्टी हैं, हम तो अभी हुकूमत में आई नहीं है। 70 सालों से पूछते हैं तो आज ये दिन ना आता। आप यहाँ पे टीवी पे बैठ के सिर्फ हमारे पार्टी के चलिए मतलब वकील साहब सारी बातें छोड़े, आप मुझे ये बता दें कि आगे पीटीआई का फ्यूचर क्या है इस वक्त के मुताबिक। देखें, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, इमरान खान की रिहाई और अदलिया की आज़ादी। हमें जो लगेगा कि इस मुल्क के लिए ये बेहतरी और ये मुल्क के लिए नुकसानदा हो रहा है, हम उस चीज़ पर रोडों पर भी निकलेंगे, हर फॉर्म पे हम आवाज़ उठाएंगे, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। भले इसके लिए हमें जेलों में जाना पड़े, हमें लाठियाँ बर्दाश्त करना पड़े, शेल बर्दाश्त करने पड़े, तो ठीक है, मतलब ये करते रहें जितना मर्जी ये करना चाहें, ठीक है। मुखालिफिन भी बड़े देखें, बड़े बोलने वाले भी देखें, तो भाई साहब कितने जज्बात में पीटीआई के खिलाफ बोल रहे हैं, उस चीज से अंदाजा हो रहा है। थैंक यू सो मच मतलूब हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान ताहिर साहब, आपने हमारा प्रोग्राम में भरपूर साथ दिया और एक बहुत अच्छी हमारी नशिस्त रही, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।